अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर की जो उर्दू है, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, उसमें तशरीह तो नॉर्मली आप लोग तैयार कर लेते हैं और आपको तशरीह में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तशरीह में आपके जो नंबर कटते हैं वो कटते हैं फ़नी महासिन के। आपने तशरीह के अंदर फ़नी महासिन लिखने होते हैं, यानी कि आपने तशरीह करते वक्त उसमें ये बताना होता है कि आपको जो नज़मिया बंद दिया गया है या आपको जो गज़लिया जुज़ दिया गया है, उसके अंदर इल्म बयान की और इल्म बदी की कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम नज़मों और तमाम गज़लों के जो फ़नी महासिन हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलें लेक्चर को शुरू करते हैं। पहली जो नज़म है वो है जवाब शिकवा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अब आपको पता है कि बात जो है वो दर हकीकत दिल से नहीं निकलती, बात तो इंसान के मुंह से निकलती है। ठीक है, दिल जो है वो क्या बनता है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि मुसब्बिब होता है। जिस तरह ना कि एक सबब बनता है कि दिल के अंदर एक बात आती है और फिर आप उसको अपने मुंह से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिल से जो बात निकलती है, यहाँ पर दर हकीकत मुजाज मुरसल है। ठीक है, इल्म बयान की कौन सी यहाँ पर खूबी पाई जाती है, मुजाज मुरसल पाई जाती है। जिस तरह था ना कि आज बादल खूब बरसा, तो बादल जो है वो क्या होता है, वो बारिश के बरसने का एक सबब होता है, बरसती बारिश है। तो यहाँ पर बात जो है वो मुंह से निकलती है, लेकिन दिल से, दिल जो है वो क्या होता है, दिल पहले दिल में बात आती है और फिर उसको हम अपने मुंह से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मुजाज मुरसल है। फिर उसके बाद कुदसियुल असल है कि बात जो है उसको कुदसियुल असल के मतलब उसको अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बात को जोड़ा जा रहा है। यानी जो सच्ची बात होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो सच्चा कलाम होता है वो दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के जहन में आता है। तो आप इसको सनत तलमी कह सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, सनत तलमी जो है वो पाई जाती है हे के साथ, सनत तलमी। फिर उसके बाद खाक से उठती है, गिरदों पर नज़र रखती है, खाक और गिरदों, तो यहाँ पर क्या है, सनत तज़ाद पाई जाती है। ठीक है, सनत तज़ाद। और उसके बाद इश्क था फितना गर और सरकश और चालाक मेरा, तो अब इसमें फितना गर, सरकश, चालाक, तो ये एक ही तरह के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो यहाँ पर जो है वो सनत मुरातुन नज़ीर पाई जाती है। ठीक है, सनत मुरातुन नज़ीर यहाँ पर पाई जाती है। आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा, मैं तशरीह नहीं करवाऊँगा आपको, सिर्फ मैं फ़नी महासन बताऊँगा। आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा, कि मेरी जो बात थी, मेरा जो शिकवा था वो आसमान को चीर गया। तो ज़ाहिर बात है शायर यहाँ पर क्या कर रहा है, मुबालगा कर रहा है। ठीक है, सनत मुबालगा पाई जाती है। पीर गिरदों ने कहा सुन के कहीं है कोई, तो अब इसमें देखें ना, पीर गिरदों यानी कि बूढ़ा आसमान, गिरदों, फिर उसके बाद सैयारे, ठीक है, फिर उसके बाद कहकशां, चाँद, ज़मीन, तो ये कायनात के मुख्तलिफ जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो अजसाम हैं, ठीक है, अजसाम फ़ल्की इनको कह सकते हैं, उनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो ये इन तमाम का जिक्र जो है ये भी क्या होगा, यहाँ पर सनत मुरातुन नज़ीर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, मुरातुन नज़ीर है। फिर उसके बाद कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा। रिजवान आपको पता है जन्नत के जो जन्नत जो दारोगा जन्नत हैं उनका नाम रिजवान है। तो रिजवान का जिक्र यहाँ पर किया, तो ये भी क्या होगी, ये सनत तलमी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, तो यहाँ पर भी एक तारीख़ी वाक़े का जो है वो हवाला दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सनत तलमी जो है वो पाई जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो मैं सिर्फ मतलब यानी कि पूरे बंद में से अगर आप दो तीन खूबियाँ भी निकाल देते हैं ना, दो तीन खूबियाँ भी अगर आप निकाल लेते हैं, तो उससे ये होता है कि एटलीस्ट आप फ़नी महासिन जो है उनका जिक्र करते हैं, तो उससे आपकी तशरीह जो होती है वो क्या होती है, वो ज़रा अच्छी हो जाती है, वो बेहतरीन हो जाती है। थी फरिश्तों की भी हैरत की ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, ताज सरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज़ है क्या। तो अब ये जो खाक की चुटकी जो है, ये दर हकीकत क्या है, ये इंसान के लिए एक इस्तिआरा है। ठीक है, खाक की चुटकी से मुराद क्या है, यहाँ पर इंसान है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि गाफिल आदाब से सुकान ज़मीं कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। तो शोख, गुस्ताख, पस्ती के मकी, तो इसके अंदर फिर जो है वो मुरातुन नज़ीर पाई जाती है। ठीक है, मुरातुन नज़ीर, तो यहाँ पर सनत मुरातुन नज़ीर है, क्योंकि एक ही कैटेगरी के मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फ़रिश्तों का जिक्र जो है, यहाँ से भी फ़रिश्ते और अर्श जो हैं, इसको अगर आप सनत तलमी के तौर पर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये दर हकीकत एक तरह से मजहबी हवाला जात है। तो मजहबी हवाला जात जब देते हैं तो उससे वो क्या बन जाती है, सनत तलमी बन जाती है। अब आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज़ है क्या, तो ये सवाल है ना, तो इसको सनत इस्तिफ़हाम, ठीक है, इस्तिफ़हाम भी एक सनत होती है, इसको इस्तिफ़हामिया कहा जाता है। तो इसको आप इस्तिफ़हामिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इस्तिफ़हामिया, तो ये इस्तिफ़हामिया यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इस कदर शौक़ के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजूद मलाइक ये वही आदम है, तो मसजूद मलाइक आदम। ठीक है, और इसी तरीके से दानाए रमूज़ कम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये तलमीहात हैं। ठीक है, ये तलमीहात यहाँ पर पाई जाती हैं।
اور اسی طریقے سے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو اس میں در حقیقت جو ہے وہ اس پورے بند کے اندر جو سب سے جو اسٹرانگ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو علم بدیع کی خوبی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ تلمیحات ہیں. تلمیحات کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے یہاں پر استفہامیہ بھی ہے, کیونکہ یہاں پر ایک جو ہے وہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اور اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. اس قدر شوق کہ اللہ سے برہم ہے, مطلب انسان کی جو شوخی ہے اس کا مبالغہ جو ہے وہ مطلب اس کے اندر جو مبالغہ پایا جاتا ہے اس کا یہاں پر مطلب شاعر جو ہے وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. اب پیمانہ ایک برتن ہوتا ہے نا, تو یہاں پر آنکھ کو پیمانہ کہا جا رہا ہے, تو یہ استعارہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے یہاں پر آنکھ کو پیمانہ کہیں گے تو یہ استعارہ بن جائے گا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کہ تمہارا جو نعرہ ہے وہ پورے آسمان میں پھیل گیا. تو پھر کیا ہوگا یہاں پر صنعت مبالغہ اس میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. تو اب اس میں بندہ اور خدا جو ہے اس کو آپ صنعت تضاد کے طور پر اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, کیونکہ بندہ اور خدا جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے نا, تو یہ صنعت تضاد بھی یہاں پر پائی جاتی ہے. اچھا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. تو اب یہاں پہ آدم کا ذکر آ گیا تو یہ بھی صنعت تلمی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ صنعت تلمی پائی جاتی ہے. اور یہ وہ گل ہی نہیں, تو یہاں پر یہ جو گل ہے مٹی, ٹھیک ہے, کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے. تو یہاں پر گل جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے, یہ استعارہ ہے. ٹھیک ہے, استعارہ ہے کہ مطلب یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے, یعنی کہ ان کے اندر وہ خوبی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وہ میٹیریل ہی نہیں ہے, کہ یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کے اندر وہ خوبی ہی نہیں پائی جاتی. اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. اب کئی قبیلے کا یہاں پر ذکر آ گیا تو یہاں پر صنعت تلمی پائی جاتی ہے اگین. ٹھیک ہے, صنعت تلمی ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں صنعت تلمی جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ تلمیحات پائی جاتی ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن, اب بت شکن اور بت گر. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پر کیا ہے صنعت لف و نشر پائی جاتی ہے, کیونکہ بت شکن جو تھے وہ حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے. بت شکن بت توڑنے والے, اور بت گر جو تھے وہ حضرت یہاں پر حضرت میں نے کہہ دیا, بت گر سے جو ہے وہ آزر کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پر پہلے اشارہ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی گئی. تو ایک تو اس میں لف و نشر پائی جاتی ہے, اور لف و نشر کے ساتھ ساتھ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا یہاں پر ذکر کیا گیا تو اس میں پھر کیا پائی جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ صنعت تلمیح بھی پائی جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آگے بادہ آشام بادہ خم, تو اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے, اس کے اندر مراد و نظیر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مراد و نظیر یعنی کہ ایک ہی کیٹیگری کے مختلف الفاظ. اسی طریقے سے حرم بت, تو یہ مطلب یہ سارا جو ہے وہ اوپر والے شعر میں الگ سے صنعت مراد و نظیر ہے, اور نیچے والے اوپر والے مصرے میں الگ سے, اور نیچے والے مصرے میں الگ سے جو ہے وہ مراد و نظیر پائی جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پر بادہ شام بادہ خم یہ تمام جو ہیں یہ استعارات ہیں کس کے لیے, تہذیب کے لیے. تو یہاں پر آپ اس کو ایک استعارہ کے طور پر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو پورا کا پورا جو بند ہے, ٹھیک ہے, اس پورے بند کے اندر ایک تو جو صنعت پائی جاتی ہے وہ ہے تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ کیا ہوتا ہے کہ جب شاعر کو ایک چیز کا خود پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو جس چیز کا اس کو خود پتہ ہوتا ہے وہ سوال کے انداز میں پوچھتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں اقبال کو پتہ ہے, لیکن وہ سوال کے انداز میں پوچھ کے در حقیقت اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں. صفحہ دہار سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو اس میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, تو یہ کیا ہے یہاں پر محاورہ استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تو تجاہل عارفانہ ہے, اور اس کے بعد اس میں محاورہ ہے, پھر اس کے بعد کعبہ اور قرآن جو ہے اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تلمیح جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پر کیا کہا, بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. تو اب اس میں حور کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ کیا ہے, یہ تلمیح ہے, کیونکہ یہ بھی ایک مذہبی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مسلم آئی ہوں و کافر, کہ مسلمان کے آئین پر, مسلمان کے دستور پر کافر چلا. تو مسلم اور کافر, تو یہاں پر یہ تضاد پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تضاد پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو اب اس میں جلوہ طور اور موسیٰ, اس کے اندر پھر تلمیح پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر صنعت تلمیح پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جلوہ طور اور موسیٰ یہ دونوں جو ہیں یہ استعارہ بھی ہیں. جلوہ طور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے لیے استعارہ ہے. ٹھیک ہے, اور موسیٰ جو ہے یہ عاشق کے لیے, عشق کرنے والے کے لیے کیا ہے, ایک استعارہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. اب اس میں ایران کا لفظ, پھر اس کے بعد یورش تاتار کا لفظ. ٹھیک ہے,
تو یہ کیا ہیں، یہ دونوں تلمیحات ہیں، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی تاریخی مطلب ایک طرح سے حوالہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں صنعت تلمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل کر کعبے کو صنم کھانے سے۔ اچھا، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اب کشتی حق سے مراد کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلام کے لیے کیا ہے، ایک استعارہ ہے۔ کشتی حق جو ہے یہ کیا ہے، اسلام کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اثر نو رات ہے۔ اب جو دور جدید ہے اس کو رات کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک استعارہ ہے کہ دور جدید کو ایک رات کہا جا رہا ہے۔ دھندلا سا ستارہ تو ہے، تو اب یہ جو دھندلا سا ستارہ ہے یہ در حقیقت کیا ہے، یہ رہنما کے لیے ایک استعارہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے وہ، کہ جو دور جدید ہے وہ رات ہے، تو اس رات میں مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک رہنما ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ در حقیقت یہاں پر بھی استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد مثل بو قید ہے کہ خوشبو کی طرح قید ہے، خوشبو کی طرح، تو اب اس میں کیا پائی جاتی ہے، اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ۔ پریشاں ہو جا رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، کہ تو ایک ذرے سے صحرا بن جا۔ ذرے سے صحرا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس میں در حقیقت مبالغہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، کہ ایک لہر سے جو ہے وہ کیا بن جا، مطلب سمندر کا ایک بہت بڑا طوفان بن جا، تو اس کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پست اور بالا جو ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو اس میں محمد جو ہے اس کو ایک چراغ سے، ایک چراغ کے طور پر، جیسے چراغ سے اجالا ہوتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ایک چراغ کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اس میں محمد جو ہے یہ در حقیقت ایک استعارہ ہے ایک چراغ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی مست ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ تو اب اس میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہ بھی تجاہل عرفانہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر تجاہل عرفانہ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تو اب اس میں حیدری فقر، دولت عثمانی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں بھی صنعت تلمیح پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، معزز اور خوار، ٹھیک ہے، تو معزز اور خوار جو ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، عقل ہے تیری سپر، ٹھیک ہے، کہ عقل جو ہے وہ تیری کیا ہے، ڈھال ہے، عقل کو ڈھال کہا جا رہا ہے، تو یہ عقل جو ہے یہ بھی کیا ہے، استعارہ ہے۔ اور عشق جو ہے اس کو شمشیر کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی استعارہ ہے۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تکبیر کو آگ کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تو لوح و قلم جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ تلمیح ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے اس کو مبالغہ کے طور پر نہیں لینا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہاں پر جو ہے اس میں مبالغہ نہیں کر رہا شاعر، یہاں پر حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، یہ قرآن مجید کے اندر تو مبالغہ نہیں ہے نا، قرآن مجید کے اندر تو حقیقت بیان کی گئی ہے نا، تو یہ چیز تو قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی مل جائے تو سمجھو اس کو پوری کائنات مل گئی۔ تو یہ اس میں آپ نے مبالغہ نہیں کہنا کہ اس میں شاید جو ہے وہ مبالغہ پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ گیا، تو یہ بھی صنعت تلمیح ہے، اور لوح و قلم کا ذکر جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ یہاں پر بھی کیا ہے، تلمیح پائی جاتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جناب اگلی نظم کی طرف۔ رکو نہیں جو دشت و ریگ زار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے۔ اب اس میں شاعر جو ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مطلب یہاں پر در حقیقت وہ انکریج کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے رکنا نہیں ہے۔ تو اب اس میں دشت، ریگ زار، ٹھیک ہے، سیل و جوئے بار، بحر، کوثار، تو یہ ساری کی ساری، کیونکہ آپ کو پتہ نظم کے اندر پورا بند آتا ہے اور بند کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ صنعت مراد النظیر ہے پہلے نمبر پر۔ پھر اس کے بعد بڑھے چلو، یہاں پر صنعت تکرار پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صنعت تکرار پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہیں نا، یہ جتنے بھی ریگزار، دشت اور بڑے بڑے دریا اور سمندر اور پہاڑ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ استعارہ بھی ہیں، مشکلات کے لیے نا ان کو ایک استعارہ کے طور پر بھی شاعر نے استعمال کیا۔ اور اسی طریقے سے دلاوران تیغ زن، اب یہاں پہ اختر شیرانی جو تھے یہ تو بالکل ماڈرن پوئٹ تھے، تو یہاں پر تیغ زن جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ ایک صنعت تلمیح ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر ہے وہ در حقیقت دور جدید کے جو فوجی ہیں ان کو پرانے زمانے کے جو فوجی تھے جو تلواروں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، اور صف شکن جو مطلب کہ صفوں کو توڑنے والے، محمود غزنوی کو صف شکن کہا جاتا ہے، تو در حقیقت شاعر جو ہے وہ اپنے دور کے جو فوجی ہیں ان کو پرانے دور کے جو مسلمانوں کے جو روشن دور کے جو فوجی تھے ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ صنعت کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر صنعت تلمیح بھی پائی جاتی ہے۔ اور بڑھے چلو کی تکرار جو ہے یہ پھر کیا ہے، اس میں اگین صنعت تکرار آ جاتا ہے۔ تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، تو اب اس میں تیغ تیز سے مراد کیا ہے، تیغ تیز جو ہے یہ استعارہ ہے کس کے لیے، بہادری کے لیے۔
اور وطن جو ہے یہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر وطن کس طرح سے مجاز مرسل ہے، یہاں پر جو ہے وہ ظرف کہہ کر، ٹھیک ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد دیا جا رہا ہے، کیونکہ وطن تو ایک برتن ہوتا ہے نا، تو وطن سے مراد کیا ہے، وطن کے لوگ ہیں، وطن کے رہنے والے ہیں. تو یہاں پر یہ کیا ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد دیا جا رہا ہے. تو یہ در حقیقت کیا ہے، یہ مجاز مرسل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اچھا، وطن کی مرگ و زیست، تو مرگ و زیست جو ہے یہ کیا ہے یہاں پر صنعت تضاد ہے. تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو، تو بڑھے چلو بڑھے چلو کی تکرار آ گئی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ صنعت تکرار ہے. اور آگے چونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ ٹیپ کا شعر ہے، تو ٹیپ کے شعر کے اندر جو اوپر میں نے آپ کو یہاں پر جو چیزیں بتائی ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ آ جائیں گی. اچھا، اٹھاؤ تیغ بے اما. اب تیغ بے اما سے مراد بھی کیا ہے، تیغ بے اما سے مراد بھی کیا ہے، بہادری ہے. تو یہ تیغ بے اما جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، یہ کنایا ہے، جو حقیقی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے اور مجازی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے. تو یہ کنایا ہے کہ حقیقی معنوں میں بھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر تیغ بے اما اٹھانے سے مراد کیا ہے، بہادری دکھانا ہے. اور لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جہاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن. اب وطن تو صدا نہیں دے سکتا نا، وطن کے لوگ صدائیں دیتے ہیں نا. تو اب وطن کو یہاں پر ایک انسان کے طور پر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر اگین کیا ہے، وطن جو ہے در حقیقت کیا ہے، ایک مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے، مجاز مرسل ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ مطلب یہاں پر ظرف کہہ کر مظروف یعنی کہ وطن کے لوگ جو ہیں وہ مراد دیے جا رہے ہیں. اور بڑھے چلو بڑھے چلو کی جہاں پر آپ کو تکرار جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے. اچھا، سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گہ کی موت. تو زندگی اور موت تو اس میں صنعت تضاد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیا اور مرا، تو جیا اور مرا جو ہے اس میں بھی کیا ہے، صنعت تضاد پائی جاتی ہے. سروں سے باندھ کر کفن، تو کفن باندھنا، سروں سے کفن باندھنا یہ کیا ہے، محاورہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بڑھے چلو، تو اس میں بڑھے چلو کی تکرار جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے. تو اگر آپ کو فنی محاسن آتے ہو نا، تو اس سے آپ کی تشریح جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، ذرا تگڑی تشریح ہو جاتی ہے، اچھی تشریح ہو جاتی ہے، اور آپ کو ذرا نمبر اچھے ملتے ہیں. اچھا، کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر در حقیقت جو صبح ہے، ٹھیک ہے، شاعر جو ہے وہ صبح کی بات کر رہا ہے، اور صبح کو ایک عورت سے تشبیہ دے رہا ہے، رخسار سحر، کہ گویا کہ یہ سحر جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے. تو عورت کی مطلب سحر کو ایک عورت، مطلب عورت کے ہونٹ ہوتے ہیں نا، صبح کے تو ہونٹ نہیں ہوتے. تو رخسار مطلب یہاں پہ سحر جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، سحر کو ایک عورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ڈائریکٹ نہیں ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ تشبیہ جو ہے نا وہ اگر اس میں مطلب اس میں مشبہ به ہی مشبہ میں نسب کا ذکر ہو تو پھر وہ تشبیہ ہوتی ہے، ورنہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے. کشمیر دل زار ہے، کشمیر دل زار ہے، یعنی کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا جو اداس دل ہے وہ کشمیر بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو دل زار کے اپنا جو اس کا جو دل ہے وہ کشمیر بن چکا ہے. تو اب یہاں پر اگین استعارہ ہے، ٹھیک ہے، استعارہ ہے کہ مطلب اس کا دل جو ہے وہ کشمیر یہاں پر کیا ہے، ایک خوشی کے لیے استعارہ ہے، کشمیر کو خوشی کے لیے استعارہ کے طور پر دیا گیا. فردوس نظر ہے، جنت کی طرح دکھائی دے رہا ہے. تو اب اس کے اندر تلمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تلمی پائی جاتی ہے. ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ٹھیک ہے، ارک حسن سے تر ہے، کہ ہر پھول کا چہرہ، ٹھیک ہے، ہر پھول کا چہرہ، پھول کا چہرہ تو نہیں ہوتا. تو اب پھول جو ہے یہاں پر بھی کیا ہے، اس کو بھی ایک عورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کہ جیسے کہ پھول کو کیا ہے، عورت ہے. ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے. تو اب اس میں دیکھیں نا کہ سحر، پھر اس کے بعد پھول، پھر اس کے بعد کشمیر، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ مطلب اس میں سے جو ہم نے نکالنی تھی نکال لی. اب اس میں دیکھیں یہاں پر ایک بڑی مزے کی جو ہے نا وہ ایک صنعت پائی جاتی ہے. ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، رخ حور. تو اب اس میں حور کا ذکر آ گیا. ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ. تو اب اس میں حور اور طور جو ہے یہ کیا ہے، یہ صنعت تلمی کی یہاں پر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کے فدا جن پہ ترنم. گردوں پہ سپیدی و سیاہی، تو سپیدی سفیدی کو بولتے ہیں، سپیدی و سیاہی جو ہے یہ کیا ہے، اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے. طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے. تو مطلب گیسو تو نہیں ہوتے نا، گیسو بالوں کو بولتے ہیں. تو صبح جو ہے، صبح کی ہوا کے گیسو. تو ابھی یہاں پر نسیم سحری جو ہے، صبح کی ہوا کو پھر ایک عورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ پھر ایک استعارہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے، کہ وہ مطلب ہوا ایسے چل رہی ہے کہ جیسے کوئی پری ہو اور اس کے بال جو ہے وہ کیا ہوں، وہ الجھے ہوئے ہوں. تو یہاں پر ایک پری سے جو ہے نا وہ اس کو تشبیہ دے رہا ہے صبح کی ہوا کو، اور ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. یہاں پر استعارہ پایا جاتا ہے. اچھا،
پھر اس کے بعد وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا۔ اب دیکھو سمندر تو نہیں جھلکتا نا، ٹھیک ہے، اب یہ اس میں مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے، سمندر تو نہیں جھلکتا، سمندر کا پانی جھلکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، ٹھیک ہے، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا۔ تو اب اس میں کھیت، سبزہ، چھاؤں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد خوشبو، کلیاں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سارا کیا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے، مراد النظیر ہے۔ تو یہاں پر کون سی صنعت پائی جاتی ہے، یہاں پر صنعت مراد النظیر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، شاخوں سے ملی جاتی ہیں، شاخیں وہ اثر ہے، تو شاخوں شاخیں، تو اس میں صنعت اشتقاق بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اشتقاق۔ صنعت اشتقاق کیا ہوتی ہے، اشتقاق ہوتی ہے کہ مطلب ایک ہی مصدر سے جب آپ مختلف الفاظ جو ہیں وہ ان کو نکال کے استعمال کرتے ہیں، تو شاخ، شاخیں، تو یہ صنعت اشتقاق بھی پائی جاتی ہے۔ خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز، وہ تالاب مصفہ، پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا۔ تو جنگل، دریا، تالاب، وادی سرسبز، رنگینی صحرا، تو اس میں اگین پھر اس کے بعد گلوں کے انگار، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، اس میں پھر اگین جو ہے وہ صنعت مراد النظیر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر صنعت مراد النظیر ہے، ٹھیک ہے۔ شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، تو یہاں پہ جو پھول کی جو پتیاں ہیں، پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو رخسار کہہ رہا ہے، تو یہاں پر پھر کیا ہے، یہاں پر شاعر نے پھر جو ہے وہ استعارہ استعمال کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ روح میں انوار خدا، صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، ٹھیک ہے، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، تو وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق، نور سے لبریز وہ مشرق، ٹھیک ہے، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی، نغمہ داؤد، پیرہن یوسف، تو یہ دونوں کیا ہیں، یہ در حقیقت یہاں پہ تلمیحات ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے، یہ تلمیحات یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ انوار خدا جو ہے اس کو بھی آپ ایک تلمیح کے طور پر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایز سچ اس میں اور کوئی بڑا کوئی سگنیفیکنٹ قسم کا فگر آف سپیچ نہیں ہے۔ علم بیان کی کچھ خوبیاں اس میں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، تو یہاں پر آنکھ جو ہے، یہاں پر آنکھ سے مراد کیا ہے، آنکھ سے مراد ہے دیکھنے والا، تو جز کہہ کر کل مراد دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر مجاز مرسل ہو سکتا ہے، اس کو آپ مجاز مرسل کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آنکھ سے مراد کیا ہے، آنکھ تو عاشق نہیں ہوگی نا، ظاہری بات ہے، جو دیکھنے والا بندہ ہوگا وہ عاشق ہوگا نا، تو یہاں پر مجاز مرسل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے نور سے لبریز، تو نور سے لبریز وہ مشرق، تو مشرق کو مطلب لبریز تو برتن ہوتا ہے نا، لبریز کا مطلب بھرا ہوا، تو مشرق کو جیسے ایک برتن کے طور پر لیا جا رہا ہے، تو یہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ترقی کا ایک استعارہ ہے۔ وہ برگ گلے تازہ وہ شبنم کی، اب اس میں برگ گلے تازہ، شبنم، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صنعت مراد النظیر ہے۔ ایک حسن سے خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اسنام وہ بت خانہ کی زینت، اب اس میں جلوہ اسنام، بت خانہ، زاہد، برہمن، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ناقوس، حمد، تو یہ ساری عبادت مطلب مختلف جو عبادت خانے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اس میں مراد النظیر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، صنعت مراد النظیر جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے۔ آقا کا غلاموں سے، آقا اور غلام، تو یہاں پر صنعت تضاد ہے، ٹھیک ہے، تضاد ہے۔ اچھا، دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں علام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، تو اب اس میں دیکھیں کہ برستی کیا ہے، بارش برستی ہے نا، تو انعام جو ہے وہ در حقیقت مطلب جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو ایک بارش کے طور پر جو ہے وہ استعارہ کے طور پر لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رونے میں جو لذت ہے تو آنکھوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں رونا، آہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہے، مراد النظیر پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، شکست کی آواز، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے، تو اب اس میں دل جو ہے اس کو کیا ہے، ایک انسان کے طور پر لیا جا رہا ہے، تو یہ دل کیا ہے، دل حقیقت در حقیقت ایک استعارہ ہے ایک ایسے شخص کے طور پر کہ جو گویا کے شاعر کو آ کر کیا کر رہا ہے، مختلف طرح کے جو ہے وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ وسوسے شاعر کے دل میں ڈال رہا ہے، یا مختلف طرح کے جو ہے وہ شاعر کو جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ مختلف طرح کی باتیں جو ہیں وہ شاعر کے دل میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں،
ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں 1 منٹ. یہ اس میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ مسنگ ہے. میں ذرا اس کو نا کتاب سے دیکھ لوں. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. میں بک کو دیکھ لوں ایک دفعہ. ہاں، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو. ٹھیک ہے، فلک سے ماہ پاروں کو. فلک سے ماہ. چلیں جی. امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے کہ نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو. یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں. حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں. جہان نو کو دیکھاؤں جو ہے قلب سمندر میں. بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں. تو اب اس میں اس تمام کے اندر کیا ہے؟ تمام کے اندر ایک مبالغہ پایا جاتا ہے. اب مبالغہ کیا ہے کہ یہ مطلب کہ شاعر خود یہاں پر بتا رہے کہ میرا جو دل ہے وہ در حقیقت مجھ سے ایسی چیزیں کہنے کو کہتا ہے، ایسی چیزیں کرنے کو کہتا ہے کہ جو در حقیقت میں کرنا پاسبل نہیں ہے. تو شاعر نے یہاں پر صنعت مبالغہ جو ہے اس کو ایک بڑے ہی دل فریب انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ شاعر نے یہاں پر استعمال کیا. یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے. تو اب اس کے اندر بھی کیا ہے کہ اس کے اندر بھی صنعت مبالغہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہان نو کو دیکھا ہوں جو ہے قلب سمندر میں. تو قلب سمندر جو ہے مطلب سمندر کا ویسے تو دل نہیں ہوتا نا، تو سمندر کی جو گہرائی ہے. ٹھیک ہے، قلب سمندر جو ہے وہ در حقیقت یہاں پر قلب سمندر سے مراد کیا سمندر کی گہرائی ہے. تو اب اس پورے کے اندر اگر میں آپ کو فگر آف اسپیچ جو یعنی کہ جو علم بیان کی یا جو خوبیاں ہیں اس سے مراد نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو. نئے رستے دکھانے سے مراد کیا ہے؟ نیا زاویہ دکھانا، نئی بات کرنا. ٹھیک ہے، ایک کسی بھی گفتگو کے اندر یا کسی بھی چیز کا ایک نیا فلسفیانہ جو اینگل ہوتا ہے، جہت ہوتی ہے، وہ واضح کرنا. تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے اس کے متعلق جو ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں. اچھا، مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو؟ جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر در حقیقت جو ہے وہ محدود کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، محدود، جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں. تو یہ جو سیدھے سادے کا لفظ ہے اسی کی آگے جو ہے وہ کیا ہے؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے. تو اس میں آپ لف و نشر کہہ سکتے ہیں، لیکن لف و نشر جو ہے وہ اس میں بڑی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فگر آف اسپیچ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فگر آف اسپیچ کا جو استعمال ہوتا ہے نا وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. تو یہاں پر لف و نشر ہے، لیکن لف و نشر نا بڑا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بڑا تھوڑا سا مطلب لف و نشر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. بہت زیادہ اس کے اندر لف و نشر جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہے. اب تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے. تو تمدن اور تہذیب جو ہے یہ ایک ہی کیٹیگری کے دو مختلف الفاظ ہیں. تو یہاں پر مراد و نظیر ہے. ٹھیک ہے، مراد و نظیر یہاں پر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صنعت مراد و نظیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے. تو ہونا اور ہونے والا، تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں صنعت اشتقاق پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صنعت اشتقاق پائی جاتی ہے. بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ ہوں گے کل مشیت کے. تو اب مشیت سے مراد کیا ہے؟ مشیت سے مراد جو ہے وہ تقدیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تقدیر بھی لے سکتے ہیں. مشیت سے مراد آپ موت بھی لے سکتے ہیں. تو یعنی کہ مشیت جو ہے وہ یہ ایک استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے لیے، موت کے لیے. ٹھیک ہے، انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں. تو لکیر کی فقیری تو یہ محاورہ ہے. تو یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ محاورہ استعمال کیا ہے. یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں. تو اب یہاں پہ تمنا جو ہے اس کو ایک انسان کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ تمنا جو ہے اس کی کیا کرنا ہے؟ وہ یہ تمنا کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ پڑے ہوئے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں اور دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا. میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا. میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر کوئی فکر و اسپیچ جو ہے وہ اس طریقے سے علم بیان کی کوئی خوبی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. اچھا، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے. اب جوالا در حقیقت بولتے ہیں ایک شعلے کو. تو شعلہ جو ہے وہ دل کے اندر تو نہیں ہوتا. یہاں پر دل کو در حقیقت کیا ہے؟ دل کو ایک طاق کے طور پر، یا ایک جس طرح پرانے زمانے میں نا جو چراغ ہوتا تھا نا اس کو ایک کسی طاق میں رکھا جاتا ہوتا تھا، یعنی کہ ایک چھوٹی سی ایک ونڈو ہوتی تھی اور اس ونڈو کے اندر اس کو رکھا جاتا ہوتا تھا. تو دل جو ہے اس کو ایک طاق کے طور پر جو ہے وہ استعارہ کے طور پر شاعر لے رہا ہے. مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے.
امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے. تو یہاں پر امنگیں جو ہیں ان کو بھی ایک استعارہ کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ جیسے امنگیں گویا کہ کوئی انسان ہے جو کہ جس نے شاعر کو جو ہے وہ پریشان کر رکھا ہے. تو اب اس کے اندر اس طریقے سے جو علم بیان کی خوبیاں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں پائی جاتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ پورا بند آتا ہے، اگر پہلا بند آپ کو آتا ہے تو اس میں صنعت مبالغہ پائی جاتی ہے، اور پھر اوپر انسان کے لیے استعارہ ہے، اور یہاں پر لف و نشر ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ مراد و نظیر ہے، اشتقاق ہے، محاورہ ہے، استعارہ ہے. تو دو تین بھی اگر آپ کو مل جائیں تو اس سے آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. نکل کر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ستارے، جو کہ سونٹ ہے نون بن راشد کی. تو یہاں پر ستاروں کی بات ہو رہی ہے. نکل کر جوئے نغمہ خلد زار ماہ و انجم سے، ٹھیک ہے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ. تو آہستہ آہستہ کا تکرار ہے یہاں پر، تو یہاں پر صنعت تکرار پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ماہ و انجم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مراد و نظیر ہے، ٹھیک ہے، مراد و نظیر ایک ہی کیٹیگری کے مختلف الفاظ آ گئے. اچھا، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے. اس کے بعد ستارے اپنے میٹھے مدھ بھرے ہلکے تبسم سے. اب ستاروں کو ایک انسان کے طور پر، کیونکہ مسکراتا کون ہے؟ انسان ہے، تو استعارہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، ستاروں کو انسان کہا جا رہا ہے. کیے جاتے ہیں فطرت کو جب آہستہ 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 جو ہے یہاں پر پھر کیا ہے، اس میں صنعت تکرار پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صنعت استعارہ ہے، صنعت تکرار ہے. دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے، ٹھیک ہے، دیار زندگی یعنی کہ جو زندگی کا، یہاں پر زندگی کا ملک، اب زندگی کا ملک تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. تو اب زندگی، دیار زندگی کے در حقیقت زندگی جو ہے اس کو ایک ملک سے تشبیہ دے رہا ہے شاعر. تو یہ بھی کیا ہے؟ استعارہ ہے یہاں پر، کہ مطلب یہاں پر ان تمام جو انسانوں کا جو معاشرہ ہے، انسانوں کے معاشرے کو وہ انسانوں کا معاشرہ کہنے کی بجائے اس کو زندگی کا دیار کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک استعارہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یہی عادت ہے روز اولی سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شاعر جو ہے در حقیقت یہاں پر صنعت حسن تعلیل استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حسن تعلیل. اب ستارے جو ہیں وہ کیوں چمکتے ہیں؟ ستارے تو چمکتے ہیں، ان کی اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کاسمولوجیکل کوئی ریزن ہوگی نا جس کی وجہ سے وہ چمکتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب لیکن یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے اس لیے چمکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی فکر ہستی کو بلا لے. تو حسن تعلیل یہاں پر پائی جاتی ہے. لیے ہے یہ تمنا ہر کرن نور پاروں کی، کبھی یہ خاکداں گہوارہ حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے. ایک تو گمشدہ جنت کا ذکر آ گیا یہاں پر، تو یہ صنعت طلبی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ان تمام ستاروں کی یہی خواہش ہے کہ انسان واپس جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے. تو اب ستاروں کے اندر تو یہ خواہش نہیں ہے نا، تو یہ اگین یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر صنعت حسن تعلیل جو ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ایک پیراگراف، ایک ایک بند میں سے اگر آپ کو ایک ایک دو بھی مل جائے تو آپ کا کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک شکوہ بے مہری ایام کریں. تو اب اس میں دیکھیں نا، ناکامی تدبیر، بے مہری ایام، ٹھیک ہے، شومی تقدیر، ٹھیک ہے، شیون. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اگین مراد و نظیر ہے، ٹھیک ہے، کہ مختلف قسم کے جو ظلم ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ خزاں جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ یہاں خزاں جو ہے یہ در حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشرتی جو کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ ہے، ٹھیک ہے. اور آج محروم تجلی ہے شبستان وطن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وطن کا جو شبستان ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وطن کا جو رات کا جو ماحول ہے اس میں تجلی نہیں ہے. تو اب یہاں پر وطن کو در حقیقت کیا ہے؟ وہ پہلے اس نے وطن کو یہاں پر ایک باغ سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے، وطن کو جو ہے وہ ایک باغ سے تشبیہ دی. اب یہاں پہ وطن کو وہ ایک شبستان ہوتا ہے در حقیقت، جو آپ سمپل ورڈز میں اگر آپ کو بتاؤں تو شبستان جو آپ کا سونے کا کمرہ ہوتا ہے اس کو شبستان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رات کا وقت ہے اور جو سمجھ لیں کہ روشنی نہیں ہے. پھر یہاں پہ دبستان وطن، یعنی کہ جو وطن کا جو لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا بن چکا ہوا ہے؟ وہ صرف شکوہ و شکایت کا مرکز بن چکا ہوا ہے. وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے دل کی جو پریشانیاں ہیں ان کا ہم کوئی نہ کوئی علاج کریں. تو اب یہاں پر در حقیقت شاید جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے اپنے کسی کارڈک سرجن کو اپنے دل کا علاج کروائیں. تو چارہ درد دل ناکام سے مراد کیا ہے؟ در حقیقت وطن کی
جو ہے نا وہ بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تو چارہ درد دل جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ استعارہ ہے کس کے لیے؟ وطن کی جو تباہی ہے، وطن کی جو بربادی ہے اس کے لیے. اجڑی ہوئی بستی، اجڑی ہوئی بستی سے مراد کیا ہے؟ اگین یہ ایک استعارہ ہے کس کے لیے؟ وطن کے لیے. جکڑی ہوئی روحیں، جکڑی ہوئی روحیں بھی کیا ہے؟ جو ملک کے جو غلام ذہنیت لوگ ہیں ان کے لیے ایک استعارہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آؤ کچھ پیروی مسلک کے فرحات کریں. تو یہاں پہ شیریں اور فرحات کا ذکر آ گیا، تو یہاں پر صنعت تلمی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا. آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا. اب وفا کو وہ ایک ایسی چیز کے طور پر دکھا رہا ہے جو واقعی جو ہے نا وہ ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ ہے. ٹھیک ہے. آؤ اس جن سے گرا مایا کو پھر عام کریں، نوجوان وطن آؤ کوئی کام کریں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ والا شعر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ والا بند پورا. جام جم، ٹھیک ہے، جمشید بادشاہ کی طرف اشارہ ہے. شوکت قے، حشمت روم، سولت رے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ تلمیحات ہیں. ٹھیک ہے. یہ تلمیحات یہاں پر پائی جاتی ہیں. ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ اعلان کریں. تو اس میں صنعت تلمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں توڑ بھی دیں. تو توڑ بھی دیں توڑ بھی دیں کی تکرار ہے، تو صنعت تکرار یہاں پر پائی جاتی ہے. کاسہ ہرس و ہوا پھوڑ بھی دیں پھوڑ بھی دیں. تو پھوڑ بھی دیں پھوڑ بھی دیں کی تکرار ہے. کام کریں کی تکرار ہے. چھوڑ بھی دیں کی تکرار ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مکر و ریا، ہرس و ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ مراد و نظیر کے طور پر اگر مراد و نظیر کے طور پر بھی اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. اچھا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو. تو اب اس میں اسے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. محبوب کے لیے بھی استعارہ ہو سکتا ہے، کسی دوسرے شخص کے لیے بھی یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ استعارہ ہو سکتا ہے. مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندانا ہو. تو ڈھارس بندانا جو ہے یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. ٹھیک ہے. بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. تو اب یہاں پر دیرینہ رستہ جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ دیرینہ رستہ بھی کیا ہے؟ استعارہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ دیرینہ رستوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماضی کی باتوں کو یاد کرنا. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو. کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو. تو یاد رکھنا، بھول جانا، تو یہاں پر صنعت تضاد پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو موت سے پہلے غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فگر آف اسپیچ اس طریقے سے مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں جو پائے جاتے تھے، کیونکہ ایک آزاد نظم ہے اور آزاد نظم کے اندر بعض دفعہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اگلی نظم کی طرف چلتے ہیں. بڑے ڈرپوک ہو تارو فقط شب کو نکلتے ہو. کبھی آنسو کی بھیگی ماتما میں، مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں. اب چاندنی جو ہے اس کو، چاندنی کو ایک دوپٹہ کہا جا رہا ہے، تو استعارہ ہے نا. ٹھیک ہے. کبھی تم روشنی کی ان گنت میخوں کی صورت، تشبیہ. میخوں کی صورت مطلب میخوں کی طرح، تشبیہ. تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو، جیتے مرتے تضاد. ٹھیک ہے. کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور کس قدر بے انت ہوتا ہے، مبالغہ. ٹھیک ہے. کتنا منور کس قدر بے انت ہوتا ہے. کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے، چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر. اب جو دن ہے اس کو ایک پہلوان سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ گویا کہ دن جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پہلوان ہے. اپنا سنہرا گرز ہاتھ میں لے کر بہادر سورما تنہا گزرتا ہے. تو بہادر سورما کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ استعارہ ہے. تو یہاں پہ سارا مطلب یہ جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں نا سورج کے لیے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ استعارات ہیں. افق کی قوس سے، غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے. غم اور خوشی تضاد ہے. ٹھیک ہے. آخر شام کے کوہرام میں منزل پہ اپنی جا پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. بڑے ڈرپوک ہو تارو فقط شب کو نکلتے. تو اس میں جو پائے جاتے تھے فگر آف اسپیچ وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم آگے جناب حصہ غزل کی طرف. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں. تو آسمانوں زمینوں صنعت تضاد. وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. تو اپنا دل جو ہے اس کو ایک کمرے سے تشبیہ دے رہا ہے، تو استعارہ ہے.
کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، مجنوں اور لیلا، تو یہاں پر کیا ہے یہ در حقیقت صنعت تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، تو وصل اور جدائی، تو اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، تو اب مہینے جو ہیں وہ اڑتے تو نہیں ہیں نا، تو یہ مہینہ جو ہے اس کو کیا ہے ایک پرندے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے یہاں پر استعارہ ہے۔ اور مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تو یہاں پر سفینہ جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، کنایا ہے، کہ حقیقی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے اور مجازی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ مطلب واقعی لوگ کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کہ مطلب کہ جو اپنی حفاظت کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ حفاظت کے باوجود بھی ان کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد غرق ہونا جو ہے یہ بھی ایک کنایا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، غرق ہونا یہ بھی کنایا ہو سکتا ہے، یعنی غرق ہونے سے مراد یہ تباہ ہونا۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، ٹھیک ہے۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ ان کی جو موج نفس یعنی کہ ان کی ایک پھونک جو ہے وہ ایک بجھی ہوئی شمع کو جلا سکتی ہے، کہ اہل دل کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک بجھی ہوئی شمع کو آپ کیسے جلا سکتے ہیں، تو مبالغہ ہے نا یہاں پر، ٹھیک ہے، مبالغہ کر رہا ہے نا شاعر، ایک بجھی ہوئی شمع جو ہے اس کو آپ پھونک مار کے کیسے جلا سکتے ہیں، اٹس ناٹ پریکٹیکلی ناٹ پاسبل، تو شاعر یہاں پر کیا کر رہا ہے، مبالغہ استعمال کر رہا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کی ید بیضا، تو ید بیضا جو ہے یہاں پر کیا ہے یہ یہاں پر سوری ید بیضا استعارہ نہیں ہے، ید بیضا جو ہے یہ کیا ہے یہ در حقیقت میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں سے، ید بیضا جو ہے یہ ایک وہ ہے تلمیح ہے، ید بیضا حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ صورت تلمیح ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اور خرقہ پوش جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، کنایا ہے، حقیقی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر مراد اس سے کیا ہے، درویش ہے۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دل جو ہے یہ کیا ہے، مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے، مطلب دل سے مراد وہ دل ڈھونڈنے کو تھوڑی کہہ رہا ہے، وہ بندہ ڈھونڈنے کو کہہ رہا ہے نا، کہ ایسے شخص سے محبت کرو، تو یہاں پر دل کیا ہے، دل مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے، جز کہہ کر کل مراد دی جا رہی ہے، اور یہ وہ میں ہے، اب محبت کو میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، محبت کو کیا کہا جا رہا ہے، میں کہا جا رہا ہے، تو یہ استعارہ ہے، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، ٹھیک ہے، تو اب دل جو ہے یہ کیا ہے، دل کو آبگینہ کہا جا رہا ہے، تو محبت کو میں اور دل کو آبگینہ، اب یہ دیکھیں نا اسی ترتیب سے جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کی، تو اب اس میں لف و نشر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، تو باریک بین جو ہے یہ یہاں پر کنایا ہے، باریک بین سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، حقیقی معنوں میں بھی اس کو مراد دیا جا سکتا ہے، اور مجازی معنوں سے مراد یہاں پر کیا ہیں، جو ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو کوسچن کرتے رہتے ہیں، تو ان کی طرف یہاں پر جو ہے وہ مغرب کے جو اس وقت کے فلاسفرز تھے ان کی طرف جو ہے وہ اقبال جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، نیچشا اور شوپنہاور ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خاموشہ دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، اب دل تو نہیں چلاتا ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو وہ در حقیقت دل کا ذکر کر کے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں، اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، تو مجاز مرسل ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ٹھیک ہے، تو ادب جو ہے اس کو ایک کرینہ کہہ رہے ہیں، ادب کو ایک کرینہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی یہاں پر استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ خاموشہ دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں، تو ایک تو یہ اس میں مقطع ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ شاعر نے اس میں کیا کیا ہے، اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور یس باقی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فگر آف اسپیچ جو ہے وہ ہاں میں اور میں، تو اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر صنعت تجنیس بھی ہے، صنعت تجنیس بھی اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کو استعمال کر کے دو مختلف جو الفاظ ہیں، جو دو مختلف میننگ ہے وہ یہاں پر مراد دی جا رہے ہیں، تو صنعت تجنیس بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کب یاد میں تیرا ساتھ، اگلی غزل فیض احمد فیض کی، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، تو اب ہاتھ میں ہاتھ سے مراد جو ہے یہ استعارہ ہے کس کے لیے، صحبت کے لیے، ساتھ ہونے کے لیے، تو یہ کیا ہے، استعارہ ہے۔
صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. ٹھیک ہے، سب راتوں اور رات، تو یہ کیا ہے، یہ در حقیقت صنعت اشتقاق یہاں پر پائی جاتی ہے، صنعت اشتقاق. مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں، دل والو کوچہ جانا میں. اب کوچہ جانا جو ہے یہ کنایا ہے، کوچہ جانا جو ہے وہ کنایا ہے. اس سے مراد محبوب کی گلی بھی ہو سکتا ہے، اور اس در حقیقت یہاں پر کوچہ جانا سے مراد شاید جو ہے وہ کیا ہیں، شاید یہاں پر پاکستان مراد لے رہے ہیں اپنے وطن. جلا وطنی میں لکھی گئی تھی نا یہ جو غزل تھی، تو یہاں پر کوچہ جانا سے مراد جو ہے وہ فیض احمد فیض جو تھے وہ اپنا ملک پاکستان مراد لے رہے تھے. دل بیچ آئیں جہاں بیچ آئیں، تو مبالغہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، دل بیچنا جہاں بیچنا. ٹھیک ہے، تو یہ صنعت مبالغہ ہے. جس دھاج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو اب مقتل جو ہے یہ کیا ہے، مقتل بھی یہاں پر کیا ہے، کنایا ہے. کہ حقیقی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے، اور مجازی معنوں میں مقتل سے مراد کیا ہے کہ جس انداز سے آپ کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طریقے سے آپ ڈٹتے ہیں، تو وہ آپ کا انداز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو آنی اور جانی تضاد، صنعت تضاد اس میں پایا جاتا ہے. میدان وفا دربار نہیں. میدان وفا کو دربار جب کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس کا ذکر کریں گے تو استعارہ ہو جائے گا. یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. آپ دیکھیں نا، نام و نسب، ذات مراد و نظیر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر صنعت مراد و نظیر پائی جاتی ہے. اور عاشق اور عشق، تو یہ کیا ہے، اشتقاق ہے، صنعت اشتقاق. ٹھیک ہے، صنعت اشتقاق یہاں پر پائی جاتی ہے. گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو جیت اور ہار، ٹھیک ہے، تو صنعت تضاد ہے. گر بازی عشق کی بازی ہے، ٹھیک ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس میں صنعت تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جی احمد ندیم قاسمی. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو دریا اور سمندر استعارات ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے موت اور مر صنعت اشتقاق یہاں پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صنعت اشتقاق. تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا. تو گھر اور گھر صنعت تجنیس یہاں پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صنعت تجنیس. اور تیرا در چھوڑ کے، یہاں پر در جو ہے یہ یہاں پر مجاز مرسل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مجاز مرسل ہے، کیونکہ وہ دروازہ پکڑ کے تھوڑی بیٹھا ہوا تھا. دروازہ چھوڑنے سے مراد ہے محبوب کو چھوڑنا. جز کہہ کر کل مراد دی جا رہی ہے. اچھا، اور صحرا میں بکھر جاؤں گا، تو صحرا میں تو ریت بکھرتی ہے نا، تو شاعر یہاں پر خود کو جو ہے وہ ایک بے مایا چیز کہہ رہے ہیں. تو شاعر اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب ایک ایسی بے مایا چیز، ریت، مٹی وغیرہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تشبیہ دینے، تو استعارہ بھی ہے. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو شاعر کو ظاہری بات ہے، وہ جب ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کے گھر سے نکل کے جا رہا ہو تو اس کے محبوب کا دوسرا محبوب آ رہا ہو. ٹھیک ہے، یا باہر نکلے تو ہو سکتا ہے میڈیا والے کھڑے ہوں یا پنجاب پولیس کھڑی ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے تھوڑی ہے کہ صرف ایک شخص کو پائے گا. تو بہرحال یہ میں نے جوکنگلی کہا ہے. تو صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر پاؤں گا، تو بھائی مبالغہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، سمپل یہاں پر صنعت مبالغہ پائی جاتی ہے. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، مسافر کی طرح، تو تشبیہ یہاں پر پائی جاتی ہے. سایہ ابر کی مانند، مانند کا لفظ آ گیا تو پھر اس میں کیا پائی جاتی ہے، دوبارہ سے تشبیہ پائی جاتی ہے. تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا. ٹھیک ہے، تو پیمان وفا جو تھا وہ رستے کی دیوار بن گیا. تو پیمانے جو وعدہ تھا، وعدے کو دیوار کہہ دیا، وعدے کو دیوار کہہ دیا استعارہ. ٹھیک ہے، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. ٹھیک ہے، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. زخم کھانا جو ہے یہ محاورہ ہے، کہ زخم کو کھانے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن زخم کھانا تو یہ محاورہ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم. شمع کی مانند، تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا.
رائٹ. تو اس میں سے جو ہے وہ تشبیہ پائی جاتی ہے اور مقطع بھی ہے کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا. چلے جی آگے چلتے ہیں. ناصر کاظمی. سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں. اب یہ چونکہ ناصر کاظمی کی جو غزلیں ہیں نا یہ بڑی سادہ سادہ سی ہوتی ہیں، بڑی سمپل سمپل سی ہوتی ہیں اور بڑی مزے کی ہوتی ہیں. اچھا سفر منزل شب یاد نہیں کہ مجھے یہاں پر سفر منزل شب جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، استعارہ ہے. ٹھیک ہے. اور استعارہ کس چیز کے لیے؟ آپ اس کو کنایا بھی کہہ سکتے ہیں. کنایا کہنا اس کو زیادہ مناسب ہوگا. اس کو نا کنایا سے تشبیہ دینا جو ہے وہ مطلب اس کو کنایا سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا. منزل شب جو ہے یہ کنایا ہے. کس چیز کے لیے کنایا ہے؟ ایک تو مطلب رات کا سفر حقیقی معنی میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے، اور مجازی معنی اس کا یہ ہوگا کہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ اپنے جو پارٹیشن کا وقت تھا، جو تقسیم ہند کا وقت تھا، اس کا ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ ناصر کاظمی کی غزلوں میں نا آپ کو تقسیم ہند کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ناصر کاظمی جو تھے نا وہ تقسیم ہند کا جو واقعہ تھا اس کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا ناصر کاظمی پر کہ وہ جیسے نا ایک بندہ کسی پوائنٹ کے اوپر آ کے نا اسٹک ہو کے رہ جاتا ہے. تو ہی واز سم ہاؤ اسٹک دیئر. لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں. اب یہاں پر یاد تو ہے اس کو تو لیکن وہ انسان بھولتا تو نہیں ہوتا نا، لیکن وہ شاعرانہ جو ہے وہ آپ اس کو تجاہل عرفانہ کہہ سکتے ہیں. اس کو یاد ہے لیکن وہ جان بوجھ کے کیا کر رہا ہے، وہ اس سے غفلت کا اظہار کر رہا ہے. اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں. دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں. دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی، مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، اب اس کو ستارہ بھی کہہ رہا ہے، شبنم بھی کہہ رہا ہے، پھول بھی کہہ رہا ہے. تو یہ بھی یہاں پر استعارہ ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال. تو اپنا جو ذہن ہے، ذہن کو اس نے گزرگاہ خیال کہا ایک تو، اور پھر اس کے بعد اس کو ویران کہا. تو گویا وہ اپنے ذہن کو ایک کسی عمارت سے یا ایک جگہ سے تشبیہ دے رہا ہے. تو اپنے ذہن کے لیے وہ استعارہ کا لفظ مطلب استعارہ کر رہا ہے. جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں کہ مطلب کہہ رہا ہے جب سے مجھے اپنا محبوب بھولا ہے. تو عارض و لب ٹھیک ہے، یعنی کہ عارض گالوں کو بولتے ہیں نا کہ اس کے مجھے چیکس اور جو لپس ہیں وہ یاد نہیں ہے. تو یہ مراد و نظیر ہے. ٹھیک ہے. وہ مراد و نظیر بھی ہے، اور یہاں پر مراد و نظیر بھی ہو سکتی ہے اگر ہم سند کی بات کریں، اور مراد و نظیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مجاز مرسل بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مجاز مرسل اس طریقے سے ہے کہ وہ عارض و لب سے مراد تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے در حقیقت جب سے وہ شخص یاد نہیں ہے. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو اب یاد نہیں. کہ ماضی کے دیار، ماضی کے ملک. اب ماضی کا ملک تو نہیں ہوتا نا، ماضی کے اوقات ہوتے ہیں، ماضی کا وقت ہوتا ہے، ماضی کے لمحات ہوتے ہیں، ماضی کے دن ہوتے ہیں، ہفتے ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، سال ہوتے ہیں. تو جو وقت ہے اس کو ایک ملک کہہ رہا ہے وہ. تو یہاں پر بھی استعارہ ہے. تو استعارات اس میں آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں. رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال کہ جس کا سوچنا جو تھا وہ میرے لیے زندگی تھا. تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں. یاد ہے سیر چراغاں ناصر. اب سیر چراغاں جو ہے یہ در حقیقت کنایا ہے کس کے لیے؟ اچھے وقت کے لیے. ٹھیک ہے. کہ اچھا وقت تو یاد ہے لیکن دل کے بجھنے کا سبب کہ میرا دل جو ہے وہ کب بجھ گیا. تو دل جو ہے وہ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ چراغ ہے. دل کو ایک چراغ کے طور پر وہ استعارہ کے طور پر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ میرا دل جو ہے وہ ایک چراغ کی طرح کب بجھ گیا یہ مجھے یاد نہیں. کہ اسی اچھے وقت کے اندر ہی میرا دل کب برا وقت آ گیا مجھے یاد نہیں. اچھا دو ہماری رہ گئی ہیں غزلیں. آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے. تو دو چار کا لفظ آ گیا تو سیاقت العادات آ گئی. ٹھیک ہے. سیاقت العادات. اچھا جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے. اب یہاں پر پیڑ سے مراد کیا ہے؟ پیڑ سے مراد ہے اس کی صلاحیت، شاعر کی جو خوبی تھی. ٹھیک ہے. تو پیڑ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ استعارہ ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے، یعنی کہ دیوار کے دوسری طرف گرے. مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں. گرنا اور گروں تو یہ اس میں صنعت اشتقاق پائی جاتی ہے. صنعت اشتقاق. جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے کہ جیسے دیوار
اپنے سائے پر گرتی ہے. مثال دے رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اپنے گرنے کی مثال دے رہا ہے. تو اب اس میں ایک تو تشبیہ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ لف و نشر بھی ہے. مطلب پہلے اس نے لپیٹا اپنے گرنے کو اور پھر اس کی وضاحت کر دی, تو لف و نشر بھی ہے اس میں, تشبیہ بھی ہے اور صنعت اشتقاق بھی ہے. تیرگی چھوڑ گیا دل میں اجالے کے خطوط. تو تیرگی اور اجالا, تیرگی اندھیرے کو بولتے ہیں, صنعت تضاد ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے, دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں جب میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے. تو در, بام, دیوار مراد النظیر ہے, ٹھیک ہے, مراد النظیر. وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے, کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے, ٹھیک ہے. تو اب یہ لٹکی ہوئی تلوار جو ہے یہ کیا ہے, یہ در حقیقت جو ہے وہ موت کے لیے کیا ہے, یہ در حقیقت ایک کنایا ہے. حقیقی معنوں میں مراد ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے سر کے اوپر کوئی تلوار لٹکی ہوئی ہو, حقیقی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے اور مجازی معنوں میں بھی مراد دیا جا سکتا ہے. اور وقت کی ڈور تو نہیں ہوتی نا, تو وقت کو در حقیقت ایک پتنگ سے تشبیہ دے رہے ہیں نا, تو یہاں پر کیا ہے, یہ استعارہ بھی ہے. دیکھتے کیوں ہوں شکیب اتنی بلندی کی طرف, ٹھیک ہے. تو نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے. تو اب اس میں دستار جو ہے یہ کیا ہے, یہ در حقیقت استعارہ ہے کس کے لیے, ایک تو عزت کے لیے استعارہ ہے دستار, ٹھیک ہے. اور سوری, یہ استعارہ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا, یہ در حقیقت یہاں پر کنایا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ حقیقی معنوں میں مراد ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی اوپر جب دیکھتے ہیں تو اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حقیقی معنوں میں بھی آپ کی دستار گر سکتی ہے. اور یہاں پر بلندی کی طرف دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے, اپنی اوقات سے زیادہ کوئی پنگا لینا. اور جب آپ اپنی اوقات سے زیادہ پنگا لیتے ہیں تو پھر آپ کی عزت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, عزت آپ کی مٹی میں مل جاتی ہے. تو یہ در حقیقت بلندی کی طرف دیکھنا اور دستار کا گرنا یہ کنایا ہے, ٹھیک ہے. اور اپنا تخلص استعمال کر لیا تو اس میں کیا ہے, یہ مقطع بھی ہے. چلیں جی, لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے, اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے. تو لہو جو ہے یہ کیا ہے, اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے. تو لہو جو ہے یہ کیا ہے, یہ در حقیقت استعارہ ہے, ٹھیک ہے. کس کے لیے, لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے. اب لہو اور تلوار جو ہے یہ کیا ہے, استعارہ ہے کس کے لیے, حکومت کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے, اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے. بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو, ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے. تو میلہ, خریدار, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ در حقیقت کنایات ہیں, کنایا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے جو تھے نا کنایات ہیں. حقیقی معنوں میں مراد لیے جا سکتے ہیں اور مجازی معنوں میں بھی, کیونکہ یہ فراز کی جو غزل ہے یہ در حقیقت جنرل ضیاء کا جو دور تھا اس کے ایک خاص ایونٹ کو, مطلب جس طرح ہر سال ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا یہ 23 مارچ کو جو ہے وہ یوم پاکستان کے اوپر وہ اعزازات وغیرہ دیے جاتے ہیں, اور 14 اگست کو بھی ملتے ہیں, پھر 6 سپتمبر کو ملتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نا یہ ساری نظم لکھی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے. تو یہاں پر خریدار سے مراد جو ہے وہ بادشاہ ہے, میلے سے مراد جو ہے نا وہ علماء کا اور ادیبوں کا ایک جمع غفیر ہے, یہ ساری چیزیں. چلے آئے ہیں عدالت میں گواہی دینے, مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر عدالت جو ہے یہ بھی کنایا ہے, ٹھیک ہے. کس یار نے کیا بولنا ہے. تو یہ سارے کے سارے اس میں کیا ہے, کنایات ہیں, کنایا جات ہیں. اس میں یار جو ہے یہ بھی کنایا ہے, کیا بولنا ہے یہ بھی کنایا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سارا میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں, کنایا یہ بھی. اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا, پھر چراغے سر دیوار کو کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ استعارہ ہے کہ اپنے آپ کو در حقیقت کیا ہے, ایک چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ میں تو ایک دیوار کے اوپر رکھا ہوا ایک چراغ ہوں, تھوڑی دیر تک جو ہے نا وہ ہوا کے اوپر میری روشنی رہے گی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پھر اس کے بعد بجھ جانا ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری, ایک گناہ گار سرے دار کو کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے. ایک گناہ گار سرے دار کو کیا بولنا ہے. تو اب اس میں سرے دار
یعنی کہ پھانسی کے بالکل قریب. تو سر دار جو ہے یہ بھی کیا ہے, یہ ایک استعارہ ہے. حقیقت میں تو وہ مطلب وہ نہیں تھا نا, مجازی معنوں میں مراد دیا جا رہا ہے نا کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل مشکل میں ہے, اس میں ہے, کیونکہ احمد فراز کو بھی جلا وطنی کاٹنی پڑی تھی نا. تو یہ سارے کانٹیکس میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے. خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد, اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے. تو اب اس میں جو خلقت شہر ہے یہ بھی یہاں پر کنایا ہے, شاہ جو ہے یہ بھی کنایا ہے, حقیقی مجازی دونوں معنوں میں مراد دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, حقیقی معنوں میں بھی, اور اس سے ایک شاید یہ تصریحات ہے ساری کی ساری نا. کنایا کی آپ نے اقسام پڑھی ہوگی نا, تو اس میں یہ ساری کی ساری کیا ہیں, یہ در حقیقت تصریحات ہیں. اور اسی طریقے سے وہی جانے پس پردہ جو تماشا کر رہا ہے, تو اب اس میں وہی سے مراد کون ہے, تماشا گر کون تھا, اور کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے. تو یہ سارا یہ مطلب جس کو وہ سارا کانٹیکس پتہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر فراز صاحب جو ہے وہ کس کی بات کر رہے تھے. تو یہ سارے بیٹا کنایات ہیں, اس میں کنایات ہیں, یہ اس میں اس پوری غزل کے اندر جو ہے وہ کنایا موجود ہے. اچھا, اور اسی طریقے سے کب کہاں کون, تو یہ دیکھیں نا ایک ہی کیٹیگری کے تمام الفاظ ہیں نا. تو اس میں مراد النظیر بھی پائی جاتی ہے, صنعت مراد النظیر ہے. جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز, ٹھیک ہے, وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب غالب کا یہاں پہ ذکر آ گیا, تو یہ کیا ہے, یہ صنعت طلبی ہے. ٹھیک ہے, تاریخی حوالہ دے رہے ہیں نا, جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز. تو اب یہاں مصاحب سے مراد وہ جو جیسے غالب کا پورا وہ جو کانٹیکس تھا کہ جس میں غالب دربار میں نہیں جاتے تھے, اور باقی جو مصفی اور اسی طریقے سے جو اس وقت کے جو باقی مرزا سودا, تو ان کے ساتھ پھر لگتی بھی بہت تھی مرزا غالب کی. ٹھیک ہے, تو مرزا غالب نے ان کے اوپر پھر بعد میں غزلیں وغیرہ بھی لکھی. تو یہ پورا جو شعر ہے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے, تلمی پائی جاتی ہے. اچھا, اب ہماری رہ گئی 2 غزلیں. ہمت آپ نے نہیں, دیکھو میں بھی تو آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, ظاہری بات ہے, میرا اس میں کوئی ایز سچ کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے, تو آپ کا تو پیپر ہے. تو ابھی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں بس, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں پھر, لیکن جو پڑھ رہے ہیں تو آئی کین اپریشیٹ یو کہ یو گائز آر کمیٹڈ ٹو یور سیلف. آپ کی سیلف کمٹمنٹ ہی ہے جو آپ کو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب کرے گی. مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی, اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو خوابوں میں شراکت, اب خواب میں تو شرکت ہو بھی نہیں سکتی نا. تو خواب جو ہے اس کو ایک استعارہ کے طور پر ایک ایسی چیز ہے, خواب گویا کہ کوئی بزنس ہے یا کوئی جیسے کوئی ایک سفر کے طور پر شاید جو ہے اس کو دے رہا ہے. یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت, شریف آدمیوں کی طرح, تشبیہ ہے. ٹھیک ہے, دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی. تو دشت میں خاک اڑانا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ محاورہ ہے. دشت میں خاک اڑانا مطلب کہ آوارہ پن کرنا. خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک, اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کوئی اس طریقے کا جو ہے وہ علم بدیع یا علم بیان کی کوئی بڑی کوئی سگنیفیکنٹ قسم کی جو ہے وہ کوئی خوبی اس کے اندر جو ہے وہ اس شعر کے اندر نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں. پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے, ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی. اب کئی بار کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ ہوگا, مبالغہ کر رہا ہے شاہ پہ شاید تھوڑا سا. ٹھیک ہے, پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں, ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اب اس میں تو اور تیری, تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صنعت اشتقاق اس میں پائی جاتی ہے, کیونکہ ایک ہی مصدر سے نکلے نا, تو تیری تم, تو ایک ہی مصدر سے نکلیں, تو اس میں صنعت اشتقاق پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا, لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ حقیقت کیا کر رہا ہے, کسر نفسی کر رہا ہے. کسر نفسی, کسر نفسی کا مطلب ہوتا ہے اپنی عاجزی بیان کرنا. یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے, اور تو نے بھی کبھی کوئی عنایت نہیں کی.
ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی کسر نفسی ہے. ٹھیک ہے, کسر نفسی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں. ٹھیک ہے, ہو اور ہونا اس میں بھی صنعت اشتقاق ہے. ٹھیک ہے, اشتقاق. اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی. جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کہ ظفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر مقطع ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی فگر آف اسپیچ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آخری غزل. نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے, وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ استعارہ ہوگا. ٹھیک ہے. آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند, ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے. اور اس کے اندر کوئی اس طریقے کا کوئی علم بیان یا علم بدیع کی کوئی اس کے اندر کوئی بھی نہیں پائی جاتی. خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے. استعارہ ہے کہ اب وہ مٹی بن چکے ہوئے. ٹھیک ہے, جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے. پانی نہ پینا تو یہ بھی محاورہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ بہت زیادہ غرور و تکبر ہونا یا بہت زیادہ عزت والا ہونا کہ بھائی میں تو وہاں کا پانی بھی نہیں پیتا, مطلب میں تو بہت بڑا آدمی ہوں جیسے. اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں, تو انسان اور خدا, تو یہ ایک تو صنعت تضاد ہے اس میں. ٹھیک ہے, لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے, تو پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے. یہاں پہ ماضی کا جو دور تھا جس میں انسان پتھروں کی پوجا کرتا تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس میں صنعت تلمی بھی پائی جاتی ہے. دوستو آپ مجھے گردن زدہ نہیں کہتے ہو, تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے. تو زخم سینا جو ہے یہ حقیقی معنوں میں مراد نہیں دیا جا رہا, یہ مجازی معنوں میں مراد دیا جا رہا ہے. یہ درحقیقت استعارہ ہے. زخم سینا مطلب کہ تم میری کیا کرتے تھے, تم میری مدد کرتے تھے, میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. ٹھیک ہے, مجھے اچھا سمجھتے تھے. اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں, کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا ہے کہ ستاروں پہ نظریں لگنا. ٹھیک ہے, ستاروں پہ لگی ہیں نظریں, تو ستاروں پر نظریں لگنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب سوچ کا بدل جانا. اور مٹی میں جینا یہ دونوں کیا ہیں, محاورے ہیں. مٹی میں جینے سے مراد یہ ہے کہ سادہ زندگی بسر کرنا. تو جناب جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں نے کیا. اللہ اس کو قبول کرے, اور جتنا آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. اسی طریقے سے آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں میں آپ کو ہر نظم کے اعتبار سے میں آپ کے ساتھ حوالہ شیئر جو ہیں وہ بھی شیئر کروں گا. چینل کے ساتھ جڑے رہیں, اور اگر آپ نے ہمارا کریش کورس جوائن کرنا ہے تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے. اردو کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں, بٹ اگر آپ ٹائم ہوا تو اس کے لیے بھی آپ جوائن کر لیجیے گا. انگلش کے لیے جو ہے وہ آپ اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے ضرور جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیاب کرے. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.